अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर मैं और फैसल खिलजी साहब बात करेंगे वो है तलाक और खुला। मैं अब फैसल खिलजी साहब को कहूँगा कि वो प्रोग्राम जो है आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है खुला, जो कि खुला भी और तलाक भी दोनों हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा जो है ना, तलाक़ें भी हो रही हैं, खुला भी हो रही है। और इसके बारे में जो मसाइल हैं, जो भी मामला किस वजह से तलाक होती है, किस वजह से मसाइल होते हैं, आज हम इन मसाइल के बारे में सलमान भाई से चंद सवालात पूछेंगे लोगों की अवेयरनेस के लिए, ताकि ये मामला किस तरह पैदा होते हैं और कैसे ये ख़त्म हो सकते हैं। तो लिहाजा जो सलमान भाई हैं पेशावर एक अच्छे वकील हैं जो कि इस तरह के केसेस हैंडल करते हैं, आपको ये मुकम्मल अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये कैसे खुला क्यों नौबत आती है, कहाँ से ये ली जाती है, क्या क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से तलाक और खुला का मामला पेश आता है। चलें हम अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। सलमान भाई से पूछते हैं, सलमान भाई, खुला और तलाक ये दोनों क्या हैं? जी, मैं बताऊंगा नाजरीनों सामीन को अपने कि इस दो अल्फाज जो हैं, एक है लफ्ज़ तलाक और दूसरा लफ्ज़ है खुला। अब दोनों जो सूरतें हैं वो अलहदगी की सूरतें हैं। जैसे शादी और निकाह को कहा जाता है, एक लड़का और लड़की, एक औरत और मर्द जो है उनके कह लें कि इस्लामी तौर पे उनकी जो कह लें कि उनको आपस में एक रिश्ता है, उसे बनाने के लिए निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह जो अगर दोनों में से कोई भी जो है मर्द या औरत एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करती है तो उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर औरत की तरफ से बजरिया अदालत या अज खुद उसको अलहदगी इख्तियार की जाए तो उसे खुला कहते हैं, और जो अगर खामंद है या मर्द है वो अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार करता है तो उसे तलाक कहते हैं। तो सलमान भाई, ये खुला किस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं कि खुला की नौबत आए या तलाक की नौबत आए? जी फैसल भाई, इसमें जो मुख्तलिफ मसाइल जो आजकल चल रहे हैं ना, उसमें बहुत से मसाइल जो पहले चलते थे, वैसे जो कह लें कि इन दी पास्ट जो मामलात आम तौर पे होते थे वो होते थे, किसी को मुआशी तंगी है, किसी को घर में रिश्तेदारों से यानी कि सास और बहू की लड़ाई है, उसके अलावा नंद और उसकी जो भाभी है उसकी लड़ाई है। लेकिन आजकल जो मसाइल चल रहे हैं ना, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर, वो अजीबो गरीब किस्म के मसाइल हैं या अदालतों में सुनने में आते हैं। क्योंकि अब हर जो सिविल कोर्ट है ना, उसमें अगर फैमिली कोर्ट्स अलहदा हैं तो उसमें जाएं तो आजकल सबसे ज़्यादा जो केसेस है ना, हर ज़िले में, ये नहीं कि पिछले दिनों अखबार में एक रिपोर्ट आई थी कि रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में केसेस ज़्यादा है, हर शहर में अगर आप फैमिली कोर्ट्स में जाएं तो सबसे ज़्यादा मुकदमात उधर हैं और तलाक के मुकदमात उधर है। हर माह हज़ारों की तादाद में जो है तलाक के मुकदमात दायर होते हैं। और उसमें जो वजूहात आपने सवाल किया ना, वो बताई जाती हैं, वो भी बड़ी अजीबो गरीब होती हैं। एक तो लोग ये भी मसला है कि असल मसाइल को बताते हुए भी कह लें कि उसमें झूठ और गलत बयानी से काम लेते हैं। दावे में आम तौर पर या वजह बताते हुए ये लिखा जाता है कि लड़का जो है वो काम नहीं करता या नशा करता है। एक रवायती सी एक बात लिख दी जाती है, ये मुझे मारता है, तशद्दुद करता है, ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता है, ये जी मुझे जो है वो घुमाने फराने नहीं लेके जाता। ये जो इश्यूज है इसमें कोई इतनी सदाकत नहीं होती, लेकिन इन्हीं बुनियादों पर मुकदमात का फैसला होता है। ये तो हो गया ना खुला के बारे में। सलमान भाई, तलाक किस वजह, क्या नौबत क्या आती है कि शोहर जो है वो औरतों को तलाक देते हैं, क्या वजह है? जी, मैं इस बारे में भी ज़रूर अपने नाजरीनों सामीन को बताऊंगा कि जो मुआशरा है ना हमारा, क्योंकि हमारे जो इस्लामिक मुआशरे में जो एक शादी का एक कह लें कि कंट्रैक्ट है, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है।
ہم دیکھتے ہیں دوسرے جو معاشرے ہیں جن میں ہم انہیں کہتے تو ایڈوانس کنٹریز ہیں، لیکن وہاں پر جو سوشل لائف ہے وہ اس بندھن سے آزاد ہوتے جا رہے ہیں، اور وجوہات جو مرد کی طرف سے بھی بتائی جاتی ہیں عام طور پہ وہ یہی ہے کہ بیوی نافرمان ہے، بیوی میرے والدین کی جو ہے عزت نہیں کرتی، بیوی جو ہے وہ اس کو خامن کی عزت نہیں کرتی، وہ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی۔ اب یہ تو ایک روایتی جو معاملات ہیں، لیکن آج کل جو سب سے زیادہ کہہ لیں کہ ٹرینڈ چل رہا ہے یا جس وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں جو خاوند دے رہے ہیں، وہ آج کل موبائل اور سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہے خواتین کی طرف سے۔ کئی دفعہ عدالتوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کیس لگا ہوتا ہے اور اس میں جب دعوے کے بعد جواب دعویٰ آ جاتا ہے تو پھر جج بلاتا ہے دونوں پارٹیز کو، یعنی خامن بھی کھڑا ہوتا ہے ادھر، بیوی بھی کھڑی ہوتی ہے، وہ مسئلے مسائل بتاتے ہیں ادھر سے۔ تو سلمان بھائی، طلاق تو چلے گھر میں بھی شوہر نے دی اور فارغ ہوگی، خلا کے لیے کون سی عدالتیں وہ اس کو ڈیل کرتی ہیں، کہاں عورتیں رجوع کرتی ہیں، اور وہ کیا معاملات اس میں جو ہے نا وہ بتائیں آپ۔ ہاں جی، وہ اسپیشل ایک لا ہے، انیکٹمنٹ ہے، فیملی کورٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت یہ معاملات سارے ڈیل ہوتے ہیں۔ وہ بنا ہوا 1961 کا ہے، یعنی ہمارے اس وقت جو ایوب خان صاحب تھے صدر، ان کے دور کا، تو وہ اب تک چل رہا ہے اور اس کے اوپر ہی یہ سارے کیسز دائر ہوتے ہیں۔ وہ سمری پروسیجر ہے، 4 ماہ میں عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی اپیل وغیرہ ہوتی ہے۔ تو جب یہ خلا عدالت دے دیتی ہے تو اس کو مؤثر ہونے کے لیے کچھ سرٹیفکیٹ بھی لینا پڑتا ہے؟ ہاں جی، یہ بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے، کیونکہ عام جو لوگ ہیں انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ اگر عدالت سے ایک خلا کی ڈگری اگر ایک خاتون حاصل کر بھی لیتی ہے تو وہ جا کے اس نے اپنی متعلقہ یونین کونسل میں اسے جمع کروانا ہوتا ہے، اور کورٹ بھی اپنے آرڈر کے آخر میں لکھتی ہے کہ جو عدالت کا علمت ہے وہ یہ ڈگری کی کاپی جو ہے وہ یونین کونسل میں بھجوائے گا۔ لیکن وہ جہاں یونین کونسل میں جب جاتی ہے وہ اسلامک طریقے کے مطابق ادھر دونوں پارٹیز کو 3 نوٹس بھیجے جاتے ہیں۔ وہ نوٹسز پر دونوں پارٹیز یعنی خاوند اور بیوی آتی ہے، اور اس کے دو پھر دونوں طرف سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں میڈیٹرز انہیں کہہ لیں۔ جیسے اسلام میں قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اگر آپس میں کسی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو دونوں طرف سے میڈیٹر جو اپوائنٹ کر لیں اور وہ اسے حل کرے، پھر 3 ماہ کے بعد طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، پھر وہ پروسیجر مکمل ہوتا ہے۔ تو سلمان بھائی، پاکستان میں جو یہ خلا کا ریشو بڑھ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کے بعد جو طلاق خلا کے بعد جو مسائل پیش آتے ہیں وہ کیا ہیں، جو خلا کے بعد یا طلاق کے بعد مسائل ہیں؟ یہ بھی بہت ضروری اور اہم سوال ہے۔ اب جو طلاق ہے پاکستان میں ریشو جو وہ بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجوہات جو اس میں سے یہ سب سے بڑی ہے کہ صبر کی کمی۔ جو میاں بیوی ہیں اس کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ آپس میں، ان کو اسلام نے بھی یہ کہا ہے، ہمارا معاشرہ بھی اسی پر قائم ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کو پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے عمل نہیں ہو سکا تو دوسرے بندے نے اس کو سپیس دینی ہے، اس کا باتوں کا برا نہیں منانا، اس کو صبر کرنا ہے اور معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اوور آل، یعنی کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو ہے ایک کہہ لیں سوسائٹی کے حصے میں یعنی امیروں میں یا غریبوں میں یا جو درمیانہ طبقہ ہے ان میں، تمام لوگوں میں یعنی دیکھا جائے تو تمام میں صبر کی کمی ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا جو ہے اس کی وہ نہیں رہی، برداشت کی کمی کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو سلمان بھائی، اس میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کردار ادا کر سکتی ہے کہ یہ ریشو کنٹرول ہو جائے، کم ہو جائے، اس کے بارے میں آپ؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، اور گورنمنٹ کر بھی رہی ہے اور مزید بھی کرنا چاہیے، کیونکہ میں اس میں قانون کا تھوڑا سا کیونکہ اس کے ساتھ حوالہ دوں گا۔ وہ یہ تھا کہ جب سے 1961 سے یا 1964 امینڈمنٹ سے جب سے یہ قانون چل رہا تھا، اس میں جو خاتون ہے نا اس کو اگر کیس دائر کر دیتی تھی، اس میں کوئی بھی الزامات لگاتی تھی تو اسے پھر وہ ثابت کرنے ہوتے تھے۔ اگر وہ کہتی تھی میرا خاوند نشہ کرتا ہے یا مجھ پہ تشدد کرتا ہے، وہ کیس چلتا تھا، بے شک وہ 10 دن چلے یا 10 مہینے چلے
یا سال چلے یا 5 سال چلے، اس نے وہ الزامات اپنے پروف کرنے ہوتے تھے تو پھر خلا کی ڈگری اسے عدالت سے ملتی تھی. لیکن جب یہ اس میں سیکشن 10 ہے فیملی کورٹ ایکٹ کی، اس میں ایک امینڈمنٹ آئی، یعنی جنرل پرویز مشرف صاحب اس وقت ہمارے ملک کے صدر تھے، انہوں نے خواتین کے رائٹس پر اور جو دوسرے ہیومن رائٹس کے معاملات کو جب دیکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. وہ فیملی کورٹ کا ایکٹ کی جو سیکشن 10 ہے اس میں یہ ترمیم کر دی گئی کہ جب بھی کوئی عورت خلا کا کیس دائر کرے گی اسے وہ پروف کرنے کی اپنے الزامات ضرورت نہیں ہے. اس کی سب سیکشن 4 ہے، اس میں یہ آ گیا کہ دعویٰ دائر ہوگا اور وہ ایک موقع صرف دیا جائے گا مدعا کو طلب کرنے کا. اگر وہ پیش ہو کے اپنا موقع پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا تو وہ اسے آٹومیٹکلی کھلا ہو جاتی ہے. اس میں اگر ترمیم جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حد تک ہو کہ معاملات کو پھر ایک دفعہ ریوائیو کیا جائے کہ انہیں اس خلا سے پہلے بھی جو موقع دیے جائیں عدالت میں بھی 1 2 4 جیسے خلا کے بعد اس میں یونین کونسل میں دیے جاتے ہیں جس سے وہ بہتری ہو. تو سلمان بھائی جب یہ ہو جاتی ہے خلا یا طلاق ہو جاتی ہے اس میں ایک سامان جہیز کے بارے میں یا جو بچے ہوتے ہیں ان کے خرچے کے بارے میں کیا معاملات ہوتے ہیں، آگے کیسا خرچہ لگتا ہے، بچوں کا سامان جہیز کس طرح واپسی وہ لی جاتی ہے؟ جی وہ بھی ایک کہہ لیں کہ معاملہ جو ہے ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے. قانون سازی کرنے والوں نے قانون سازی تو بہترین کی ہے لیکن اس پر اطلاق جو ہے نا موجودہ دور میں وہ بہت کہہ لیں کہ کم ہے، یا اس کو سیٹ ان موشن لانے کے لیے مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے اس خاتون کو عدالتوں کے اس کے ساتھ گواہوں کو کئی چکر لگانے پڑتے ہیں اور کیس کھنچتا ہوا مہینوں سے سالوں پر چلا جاتا ہے کہ ایک کیس میں شہادت پہلے طلبی ہوگی، پھر شہادت ہوگی، پھر شہادت کے بعد جرا ہوگی، پھر دستاویزی شہادت ہوگی، پھر مدعا لے اپنی شہادت پیش کرے گا. اس طرح ایک کیس کا فیصلہ سول کورٹ سے ہوتا ہے، پھر سیشن کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں. یہ چلتے چلتے کافی دیر ہو جاتی ہے. اس لیے جس نے اگر خلا لی ہے عورت نے، لڑکی نے، وہ اگر دوبارہ شادی کرنے چاہے تو اس کے لیے کافی مسائل ہوتے ہیں. اور اسی طرح بچوں کا خرچہ ہے. بچوں کا خرچہ جو ہے وہ بچے کئی دفعہ ایک ہوتا ہے یا زیادہ ہوتے ہیں، وہ عدالت جب فیصلہ کر دیتی ہے کہ خرچہ ادا کریں تو اس کو جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے پھر اس کو خامند کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں ہے. اگر یک طرفہ ڈگری ہو گئی ہے اگر یا میرٹ پہ بھی ہو گئی ہے، اگر وہ خامند پیش نہ ہو عدالت میں تو وہ اس کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ بن جاتا ہے. کیسز روزانہ کی بنیادوں پر چل رہے ہیں، وہ خامند نہیں آتا، اگر لاکھوں روپے اس کا بچوں کا خرچہ بن جاتا ہے، وہ اس کی مینٹیننس بہتر نہیں کر سکتی اور اس کی وجہ سے بھی معاملات جو ہے پیچیدہ بنتے ہیں. اور اس میں عورت کا خرچہ نان و نفقہ خلا کے بعد یا طلاق کے بعد دو ڈفرینٹ صورتیں ہیں، آپ ان میں کوئی بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ ہاں وہ جو عدت کا خرچہ ہے وہ دونوں صورتوں میں خامند کو جو ہے وہ دینا ہوتا ہے اپنی سابقہ بیوی کو. اگر خلا وہ لیتی ہے عدالت سے تو وہ طے کر دیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے، اور اگر وہ جو ہے خامند اسے طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے بنتی ہے کہ اسے وہ 3 مہینے جتنی دیر وہ عدت میں رہتی ہے اسے وہ اپنا خرچہ. اچھا سلمان بھائی، جو حق مہر ہے اس میں 2 طرح کا حق مہر ہے، ایک موجل اور دوسرا غیر موجل. آپ ان دونوں کے درمیان ڈسٹنکشن کیا ہے، یہ کیا ہے اور کیسے یہ عورت جو حاصل کر سکتی ہے؟ کیا دونوں عورت کو مل سکتے ہیں یا ایک ہی مل سکتا ہے؟ یہ آپ ہمیں جو ہے بریف دی تھوڑا سا. جی فیصل بھائی، اس میں نا ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ ہے اندل طلب، یعنی کہ آن ڈیمانڈ. اب موجل وہ ہے حق مہر جب نکاح ہوتا ہے تو خامد اپنی بیوی کو جو بھی دینا چاہتا ہے، اس میں پیسے بھی ہیں، اس میں اگر کوئی پراپرٹی ہے، اس میں زیورات ہیں یا اور کوئی جو دنیا میں کہہ لیں کہ کاسٹ جس کی چیز کی ہے، وہ اسے کہتا ہے میں اس کے اپنے نکاح کے بعد، کیونکہ اسلام میں بھی نکاح کو ایک کنٹریکٹ کہا گیا ہے اور ماڈرن جو ورڈ ہے اس میں بھی ایک معاہدہ کہتے ہیں میاں اور بیوی کا
آپس میں. اب اس معاہدے کے عوض جو فوری طور پہ ادا کر دیتا ہے وہ ہے موجل. دوسرا جو ہے وہ غیر موجل ہے, وہ دو صورتوں میں ملتا ہے. ایک تو اگر طلاق ہوتی ہے, خاوند دے دیتا ہے, یا اس کی وفات ہو جاتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب ان صورتوں میں غیر موجل جو نکاح ہے وہ حق مہر ہے وہ بیوی لینے کی حقدار ہوتی ہے. اب تیسری جو قسم ہے وہ سب سے جو کہہ لیں کہ اہمیت کی عمل ہے وہ ہے عند الطلب, اسے کہتے ہیں آن ڈیمانڈ. وہ نکاح نامے پہ جب لکھ دیا جاتا ہے کہ آن ڈیمانڈ جو حق مہر ہے وہ اتنا ہے, تو وہ پھر بیوی کسی بھی وقت دوران آبادی یا ڈیتھ سے بھی پہلے وہ یا طلاق سے بھی پہلے وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا حق مہر تھا تو آپ مجھے وہ ادا کریں. وہ پھر اس طرح تیسرا طریقہ یہ ہے. اب جو غیر موجل ہے, اب اس میں جو خلا کا آتا ہے کہ اس میں واپسی کا کیا ہے کہ اگر بیوی خلا لیتی ہے اس میں وہ کچھ پرسنٹیج ہے جو عدالت طے کرتی ہے, 1/4 ہے کہ بیوی وہ واپس کر دے اگر اس نے موجل حق مہر لیا ہوا ہے, اور غیر موجل اگر وہ بیوی خلا لیتی ہے پھر اسے چھوڑنا پڑتا ہے. یہ تو ناظرین آج ہم نے یہ سیر حاصل بات کی ہے خلا پہ اور طلاق میں. امید کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں لوگوں کو کافی اویئرنیس حاصل ہوئی ہوگی اس طلاق اور خلا کے معاملے پر. سلمان بھائی, ایک جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو ہے نا ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں کافی باتیں یہ خلا کے بارے میں جو چاہ رہی ہیں, کیا ہے یہ معاملات کیا ہیں, آپ بتائیں تھوڑا سا عوام کو. یہ میرے خیال سے جو میری ناقص رائے ہے اس کے مطابق جو معاملات چل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر, آپ آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اصل حقائق کم بتائے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فیمس کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے اور سوشل میڈیا پہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جو مسائل ہیں وہ زیادہ بتائے جاتے ہیں. اب وہ مسئلہ تو جو بھی ان کا ہے وہ مسائل تو ہمیشہ یہ موبائل کیمروں کی یا سوشل میڈیا پہ آ کے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلہ اگر جو بھی ان کا ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ بڑے بوڑھے بیٹھیں آپس میں جو بھی معاملات ہیں, کیونکہ پاکستان میں 3 مسئلے تو سب سے زیادہ ہے نا, ایک گوری رنگت, دوسرا جو ہے مردانہ کمزوری, اور تیسرا جو ہے وہ جادو ٹونا. تو اب اتنے مسائل جو ہے ان میں ایک مسئلہ یہ بھی انہیں درپیش آ رہا ہے کہ دونوں کے جو کہہ لیں نا کچھ دونوں جو ان کے خاوند ہیں اور وہ ڈاکٹر نبیہہ, وہ دونوں کے مسائل ایسے ہیں سن کے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دونوں اب ایک ٹینڈر ایج کے لوگ ہیں, بچے نہیں ہیں. تو لیکن وہ جب ان کے ایک دوسرے پر الزامات سننے میں آتے ہیں نا وہ عجیب و غریب ہے کہ مجھے یہ کر دیا, مجھے وہ کر دیا. اب ان کا حل یا تو جو اسلام نے جیسے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو دونوں طرف سے آپ طے کر لیں سالس, وہ سالس بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک دوسرے کے مسائل حل کرا دیں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالت میں اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں جو جج صاحب موجود ہوں گے وہ بٹھا کے انہیں سنیں. پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ خلا کے لیے جو ہے نا عدالت سے رجوع کر لیا ڈاکٹر نبیہہ نے. وہ بالکل ہوا ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ اب سابقہ بھی سننے میں ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو ان کے ساتھ رہائش پذیر ہے. ان کی تصاویر بھی بیٹے کی سوشل میڈیا پر آتی ہیں کہ وہ بچہ وہاں رہ رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک جو خاتون ہے جن کا ایک بیٹا ہے اور وہ ان کی کہہ لیں کہ شادی انہوں نے پسند کی ہے, تو عدالت میں جانے سے پہلے بہت سے فورم ہوتے ہیں جس پہ اگر کوئی بھی شخص بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنا چاہے سوشل میڈیا کے علاوہ, کیمرے سے علاوہ, اگر کسی نے آپس میں کہہ لیں کہ دونوں پارٹیاں جو ہے کہہ لیں سیریس ہیں, دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے صلح کرنا چاہتی ہیں تو گھروں میں بیٹھ کے کریں. چلیں جی دیکھتے ہیں یہ ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر کا جو ہے نا مسئلہ کب حل ہوتا ہے, کیسے حل ہوتا ہے, عدالتیں کرتی ہیں یا باہر ہوتا ہے, یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا. چلیں انشاءاللہ. جی میں آخر میں اپنے سننے ناظرین و سامعین سے یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں, اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور فالو کو ضرور بٹن دبائیں. جی السلام علیکم.